हालेलुया। आज हम होली कम्युनियन में भी शामिल होंगे और आज मैं चाहता हूं कि हम ये सीखें कि हम पाक शरकत क्यों लेते हैं। वाई डू वी टेक होली कम्युनियन, ठीक है ना। हम क्यों लेते हैं होली कम्युनियन, हम क्यों इस प्याले में और इस रोटी में शामिल होते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, हमें क्यों लेनी चाहिए या क्यों नहीं लेनी चाहिए, इसका नुकसान क्या है, ठीक है ना। हम इस चीज़ को आज देखेंगे क्योंकि इसका फ़ायदा भी है और इसका नुकसान भी है। इससे हम बरकत भी पाते हैं, ज़िंदगी भी पाते हैं। इसको लेने से हम बीमार भी हो सकते हैं और मर भी सकते हैं, कलाम में लिखा है। तो हमने अपनी ज़िंदगियों में आज इस सच्चाई को देखना है। आज हमने देखना है कि वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर द चर्च टू बी टेकिंग पार्ट इन कम्युनियन एंड वाई इट इज़ फॉर अस, हमें हमारे लिए क्यों है, खुदावंद ने हमें क्यों जो है वो ये ब्लेसिंग दी है। बाइबल में सबसे पहले कम्युनियन का जिक्र कहाँ पर आता है, रोटी और मैं का जिक्र कहाँ पर आता है, कोई बताए। मलकीसेदक के मौका पर, मलकीसेदक के मौका, मेरे साथ वो देख लें हवाला पैदाइश की किताब में, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 14, पैदाइश की किताब उसका 14वां बाब, बाइबल की पहली बुक है और उसकी 18वीं आयत लिखा है कि मलकीसेदक सालिम का बादशाह रोटी और मैं लाया और वो खुदा ताला का काहिन था और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदावंद ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो, मुबारक है खुदावंद ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सब का 10वां हिस्सा उसको दिया। हम यहाँ पर देखते हैं ये सवाल जो बेसिकली मेरे जहन में इसलिए आया, मेरे दिल में इसलिए आया कि पिछले दिनों में मैं अपने एक अजीज़ दोस्त के साथ बात कर रहा था और उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि छोटे बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकते होली कम्युनियन में, और क्या एज है, क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब हम पहला ग्रंथियों में उसके 11वें बाब में देखते हैं, इफ वी गो देयर, उसकी 26वीं आयत में देखते हैं। ये आयतें हम पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में, क्योंकि लिखा है क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। 26 पहला ग्रंथियों 11 बाब और उसकी 26 है। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। और लिखे कि इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। तो दैट मीन्स के ये जो रिचुअल है खुदावंद के बदन और खून में शामिल होना, ये बेसिकली हमें ये शो करता है, ये साबित करता है कि हमारे गुनाह मिटा दिए गए हैं, ठीक है ना। हमारा कसूर जो है वो खत्म हो गया है, यीशु ने अपना बदन और खून हमें दे दिया है। लेकिन इवन दो कि ये हमें हमारे लिए ये साबित करता है कि हमारे गुनाह मिटाए, अगर कोई नामुनासिब तौर पर अनवर्दीली जो है वो, अगर कोई ऐसे तरीके से जो कि ठीक नहीं है इसको ले तो वो फिर कसूरवार हो जाएगा, वो जो है वो सिनर करार दिया जाएगा। ये बहुत की पॉइंट है, इसको समझना। क्योंकि जब हम ये पीते हैं, जब ये रोटी खाते हैं तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हैं, इस चीज का इजहार करते हैं कि यीशु मेरे लिए मरा है, इस चीज का इकरार करते हैं कि यीशु मेरे लिए मरा है। इस चीज का इकरार या इजहार करना क्यों जरूरी है? Why do we need to do that? हमें क्यों इस चीज को अपनी जिंदगी में लेना है? क्योंकि जब तक हम मरे हुए और फिर जिंदा किए गए यीशु को, जिसको रेजरेक्टेड क्राइस्ट कहते हैं, अपनी जिंदगी में नहीं लेंगे, इफ वी आर नॉट टेकिंग द रेजरेक्टेड क्राइस्ट इनटू आवर लाइव्स, we are not allowed and we are not supposed to have the holy communion, ठीक है ना।
اور کھاتے وقت ہمیں یہ ضرور اپنے اندر ظاہر کرنا ہے. اس کو کیسے ہم نے ظاہر کرنا ہے, موت کے اظہار کو کیسے ظاہر کرنا ہے, اور موت کا ذکر کیوں ضروری ہے, اور کیا یہ صرف خداوند کی موت کا ذکر ہے یا کسی اور کی بھی موت کا ذکر ہے. ریزن کیا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں رومیوں کا خط, اس کا 7واں باب, رومنز چیپٹر 7 اور اس کی ورس 1. لکھا کہ بھائیوں کیا تم نہیں جانتے, میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں, کہ جب تک آدمی جیتا ہے اس وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے. چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے, لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی. بس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی, لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس کی شریعت سے آزاد ہے, یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی بھی ہو جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی. اب یہاں پر وہ ایگزامپل جو ہے وہ دے رہا ہے خداوند کا بندہ پالوس رسول, کہ ایک عورت جو ہے جب تک وہ میرڈ ہے کسی دوسرے شخص کے ساتھ, کسی شخص کے ساتھ, وہ دوسرے شخص کی نہیں ہو سکتی. It is impossible. If you are married and committed to somebody, you are under that oath with that person. کیونکہ بائبل کا اصول یہ ہے کہ جن کو خدا نے جوڑا ہے ان کو کوئی جدا نہ کرے. سو یہ ہے کہ سوائے ایک یا دو جو ہے وہ ریزنز کے, یا ایک یا دو جو وجوہات ہیں, بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب تک اس کا شوہر زندہ ہے وہ دوسرے کی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر وہ اس کی زندگی میں ہی دوسرے کی ہونے کی کوشش کرے گی تو دیٹ مینس کہ شی از کمیٹنگ اڈلٹری, وہ گناہ کے اندر آ رہی ہے. لیکن اگر وہ شوہر پہلا مر جائے تو پھر دین دوسرے کی ہو سکتی ہے. یہاں پر جو کی ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ شوہر کی موت, ڈیتھ آف دا فرسٹ ہسبینڈ. یہاں پر جو کی ورڈ ہے وہ ہے موت. اور ہم نے ابھی کیا پڑھا تھا کہ جب تم اس کو لیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو. You are remembering the death of Jesus Christ. آپ اس کی موت کو یاد کرتے ہیں. خداوند کی موت کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہاں پر یہ جو عورت ہے یہ بیسیکلی ایکلیسیا کی بات ہو رہی ہے. ایکلیسیا کی بات ہو رہی ہے. پہلا شوہر, دوسرا شوہر جو ہے جس کی وہ ہونا چاہتی ہے وہ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. جس شوہر کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. لیکن کلیسیا جو ہے, یا عام لوگ, یا ہم لوگ جو ہیں, جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم کسی اور شوہر کے ساتھ شادی شدہ ہوتے ہیں. ہم کسی اور کی نسبت میں ہوتے ہیں, کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہیں, کسی اور کے رشتہ میں ہوتے ہیں. وہ کون سا شوہر ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں رومیو کا خط, اس کا پہلا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت. رومیو کا خط 8واں باب اور اس کی پہلی آیت. لکھا ہے کہ بس اب جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے, کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا. اب اس ورس کو جو ہے عام طور پر انٹرپریٹ یہ کیا جاتا ہے کہ نئے عہد نامہ نے مجھے پرانے عہد نامہ سے آزاد کر دیا. عام طور پر اس ورس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ موت کی شریعت جو تھی وہ پرانے عہد نامہ میں جو موسیٰ کی شریعت تھی وہ تھی, اور یسوع مسیح نے آ کر نیو ٹیسٹمنٹ دیا ہے اور اب ہم اس شریعت سے آزاد ہیں. حالانکہ یہ یہاں پر نہیں لکھا ہوا. یہاں پر لکھا ہے کہ توریت نے یسوع مسیح میں, یعنی خداوند نے جو شریعت دی تھی, اس نے, کیونکہ وہ خود سے ہمیں آزاد نہیں کر سکتی تھی, اس کو کس کی ضرورت تھی؟ اس برہ کی جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے. مجھے موت کی اور گناہ کی شریعت سے آزاد کیا ہے. اب خداوند کی شریعت کو میں پرانے عہد نامہ کی جو شریعت ہے جس کو ہم عام طور پر موت کی یا گناہ کی شریعت سمجھتے ہیں, اس کو میں زندگی کے روح کی شریعت کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے ساتھ دیکھیں رومیو کا خط ہی 7واں باب ہی, میں اس کو آپ کے سامنے ہی بتا دیتا ہوں. اس کی 14ویں آیت,
लिखा है कि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है। क्या है शरीयत? रूहानी है। फिर 16 आयत में लिखा है कि मैं उस पर अमल करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो मैं मानता हूं कि शरीयत खूब है। शरीयत क्या है? खूब है। 12वीं आयत में क्या लिखा है कि बस शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक और रास्त और अच्छा है। तो खुदावंद की शरीयत क्या है? खुदावंद का कलाम क्या है? पाक है, रास्त है, अच्छा है और रूहानी है। आमीन। खुदावंद का कलाम कौन है? यीशु मसीह है। तो जिंदगी की शरीयत कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। जिंदगी की शरीयत वो किताब है जिसके बारे में खुदावंद ने कहा था कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। और उस शरीयत को जिंदा होते हुए हमारे दरमियान में चलते फिरते हुए कैसे देखा जा सकता है? जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान में आ गए। अब कौन सी शरीयत से हमें आजाद किया है? ये जो गुनाह और मौत की शरीयत है, दिस इज योर फर्स्ट हस्बैंड। ये आपका पहला हस्बैंड है। ये कौन सी शरीयत है? 7वें बाब में ही जाएंगे और उसकी हम 19वीं आयत में देखेंगे। लिखा है कि चुनाचे जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। बस अगर वो मैं करता जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? गुनाह। गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूं कि जब नेकी का इरादा करता हूं तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, क्योंकि बातनी इंसानी यानी अंदर से मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूं। खुदा की शरीयत क्या है? जिंदगी की शरीयत, ये कलाम है, ठीक है। लेकिन मुझे अपने एज़ा में, अपनी बॉडी में, अपने बदन में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अकल की शरीयत यानी कि खुदा की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे एज़ा में मौजूद है। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा इस मौत के बदन से? गर्ज मैं तो अपनी अकल से खुदा की शरीयत का, जो खुदा ने अपने बंदों के वसीला से दी, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूं। सो खुदावन की शरीयत, खुदावन का कलाम यीशु मसीह क्या है? दूसरा शौहर। पहला शौहर कौन है? गुनाह की शरीयत। हमारी बॉडी के अंदर जो एक कह लें कि रिबेलियन पाई जाती है, एक बगावत पाई जाती है। खुदावन ने क्या कहा कि तू फल ना खा। खुदा की शरीयत क्या थी? तू फल ना खा। लेकिन गुनाह की शरीयत ने क्या कहा कि तू इसको खा ले। बदन जो है वो क्या कहता है? बाइबल में लिखा है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों की फिक्र में रहता है, जो रूहानी है वो रूहानी बातों की फिक्र में रहता है। सो दाऊद बादशाह ने इस चीज को बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया है साम 139 में, जैसे हम ज़बूर भी गाते हैं कि विच गुनाह दे जम्मिया मैनू मेरी माय मदर गेव मी द बर्थ इन सिन। हम जब पैदा होते हैं तो हम किस के महकूम हैं? गुनाह के महकूम हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हम किस चीज में पैदा होते हैं? गुनाह के। हमारा पहला शौहर कौन है? हमारी गुनाह आलूद इंसानियत। हमारा पहला शौहर कौन है? हमारी पुरानी इंसानियत, गुनाह और मौत की शरीयत, हमारी इंस्टिंक्ट जिसको इवल नेचर हम कह सकते हैं, जिसको हम इवल इंक्लिनेशन कह सकते हैं। सो जब हम पैदा होते हैं तो हमारा पहला शौहर कौन है? हमारा गुनाह, हमारी गुनाह आलूद नेचर, हमारी इंसानियत, हमारा गिरा हुआ स्टेटस, हमारा जो है वो फॉल, जो हमने कहां से इनहेरिट किया है? अपने बाप आदम से। क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है कि तुम सब ने, हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। सो पहला शौहर कौन है? हम गुनाहगार हैं। सो एक बच्चा जब आता है, पहला कुरिन्थियों 7 बाब में ही ये लिखा हुआ है कि तुम जो अब मसीह में हो तुम्हारे बच्चे क्या हैं? पाक हैं। मेरे इस भाई ने मुझसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि बाइबल कहती है कि तुम्हारे बच्चे अब पाक हैं, जब तुमने तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है, तो फिर जो है वो उनको हम होली कम्युनियन क्यों नहीं दे सकते? नहीं, मैंने उनको कहा कि पाक किस लिए हैं? कि वो ब्लेसिंग्स लेने के लिए पाक हैं। दे आर कवेनेंट चाइल्ड बट दे आर स्टिल बॉर्न इन सिन, दे आर स्टिल बॉर्न अंडर दैट फॉलन नेचर।
کیونکہ آپ یہ دیکھیں ہمارا وہ گاڈ سن ہے موزس اور یہ جیا وغیرہ، وہ لائک چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میں اور بچوں کی مثال دے سکتا ہوں. تو بچے جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وداؤٹ ایون تھنکنگ کئی دفعہ جھوٹ بول دیتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا بچے جو ہیں وہ ان سے پوچھو آپ نے یہ کیا ہے، غصے سے پوچھو بچہ کہتا نہیں میں نے نہیں کیا. اس کو کیوں پتا ہوتا ہے یہ؟ کیونکہ اس کے اندر کیا نیچر ہے؟ گناہ آلود نیچر ہے. اس کا وہ جھوٹ بولنا ہے وہ گناہ اس کے لیے محسوب نہیں ہو رہا. God doesn't claim it as a sin against it because اس نے وہ instinctively بولا ہے. کیسے بولا ہے؟ instinctively. اس نے وہ اپنی fallen nature کی وجہ سے وہ جھوٹ بولا ہے. اس کو پتا بھی نہیں ہے بچے کو کہ میں نے یہ جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے، بچے جو ہیں وہ انسٹنکٹیولی کام کرتے ہیں. اور یہی بات پالوس کہتا ہے کہ مجھے کون اس موت کے بدن سے آزاد کرے. کون سے بدن سے؟ موت کے بدن سے. جب تک اس کا شوہر زندہ ہے وہ دوسرے کی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر شوہر کیا ہو جائے؟ مر جائے. جب ہم اس کو لیتے ہیں تو کس چیز کا اظہار کرتے ہیں؟ موت کا. یسوع مسیح کی موت کا. تو کی ورڈ یہاں پر کیا ہے؟ موت. ہم کیسے آزاد ہوں گے؟ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ 6 چیپٹر کے رومنز چیپٹر 6 اس کی ورس 2 میں لکھا ہوا ہے. لکھا ہے کہ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے زندہ کیا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں. پہلا شوہر کیسے مرا؟ جب آپ نے بپتسمہ لیا، جب آپ نے توبہ کی، جب آپ کی گناہ آلود نیچر جو تھی بپتسمہ کے وسیلہ سے. کیونکہ جب ہم کھاتے ہیں کس چیز کا اظہار کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کی موت کا. لیکن ہم نے یسوع مسیح کی موت کا اظہار سب سے پہلے کب کیا تھا؟ جب ہم نے پانی میں بپتسمہ لیا تھا. جب آپ پانی میں نیچے جاتے ہیں تو آپ یہ اظہار کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح میری خاطر مرا اور وہ قبر میں دفن کیا گیا اور میں اس کے ساتھ مرا اور میں قبر میں دفن کر دیا گیا اور یسوع مسیح زندہ کیا گیا اور میں جب پانی میں سے نکلا تو میں خداوند یسوع مسیح میں زندہ کر دیا گیا. اگر شوہر نہیں مر رہا تو پھر دوسرا پارٹی بھی تو مر سکتی نا، یار زہر دے دو. لیکن کہ پہلا شوہر جو ہے جب تک زندہ ہے وہ دوسرے کی نہیں. اور آپ دیکھیں کہ گناہ آلود نیچر پریویل کر رہے. سو اس بندھن سے آزاد ہونے کے لیے اگر شوہر نہیں مارا تو پھر کس کو مرنا ہے؟ بیوی کو. اور اگر بیوی مار دے تو شوہر آزاد ہے. ٹھیک ہے نا، شوہر چھوٹ گیا، گناہ آلود نیچر ہم سے آزاد ہو. اسی لیے ہم بپتسمہ میں جاتے ہیں کیونکہ ہم مسیح کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مر جاتے ہیں. تو جب ہم مر جاتے ہیں تو ہم اس بدن کی شریعت سے آزاد ہو جاتے ہیں. ہاللیلویہ. ہم اس بندھن سے آزاد ہو جاتے ہیں. اب ہم لکھا ہے کہ جب وہ مر جائے تو پھر اس کی شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد یعنی مسیح کی بھی ہو جائے تو پھر زانیہ نہیں کہلائے گی. ہاللیلویہ. یہ بیسیکلی جو کلیہ ہے وہ پاک شاکت کا ہے. This is why we have to and some people don't have to and don't need to and must not take the Holy Communion. اب بچے کا اس میں کیا رول ہے؟ There are certain things جو کہ بچوں کے لیے بنی ہیں, there are certain things جو کہ بڑوں کے لیے بنی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب باغ عدن میں آدم نے گناہ کر دیا تھا تو خداوند نے کیا کیا تھا؟ اس کو باہر نکالا تھا تو ایک چیز رکاوٹ کے لیے رکھی تھی تاکہ وہ کیا نہ کرے. لکھا ہے کہ فرشتوں کو کھڑا کیا تھا اور شعلہ زن تلوار کو, تاکہ وہ واپس اندر جا کے کیا نہ کھا لے. کون سا پھل نہ کھا لے؟ ہمیشہ کی زندگی کے درخت کا ٹری آف لائف میں سے نہ کھا لے. کیوں؟ کیونکہ وہ کس چیز کا بیوی بن گیا تھا آدم, یعنی کہ انسان جو ہے وہ گناہ کا غلام ہو گیا تھا. اور زندگی کا درخت آج ہمارے پاس اویلیبل ہے کھانے کے لیے. کون سا؟ ہولی کمیونین. اگر ہم گناہ آلود نیچر میں ہیں, اگر ہم جو ہے وہ خداوند میں نہیں آئے, اگر ہم نے اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی, اگر ہم اسی شوہر کے تابع ہیں جس شوہر کے جو تابع ہوتے ہوئے ہم پیدا ہوئے تھے,
تو ہمارے اور اس زندگی کے درخت کے درمیان کون سی چیز کھڑی ہے؟ خداوند کے فرشتے اور شعلہ زن تلواریں. کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی نامناسب طور پر اس میں سے لے وہ نقصان اٹھائے گا. وہ کیا کرے گا؟ قصوروار ٹھہرایا جائے گا. اور لکھا ہے کہ اسی سبب سے تم میں سے بتیرے بیمار اور کمزور ہیں اور بتیرے سو بھی گئے، موت کا شکار ہو گئے. کیونکہ آدم اگر گناہ کی حالت میں زندگی کے درخت میں سے لیتا تو دیٹ مینس کہ وہ فور ایور زندہ رہتا اور فور ایور گناہ میں ہو جاتا، پھر اس کی نجات کا بندوبست نہیں ہو سکتا تھا. یہی ریزن ہے کہ شیطان کی نجات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے پاس کیا تھا؟ ہمیشہ کی، کیونکہ وہ کریٹ ایسے کیا گیا تھا. اینجل جو ہے وہ ایسا ہی کریٹ کیا گیا تھا. اور ہم جو ہیں ہمارا فانی ہونا ہمارے لیے نجات کا باعث بنا. ڈو یو نو دیٹ؟ ہمارا فانی ہونا جو ہے وہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنا، کیونکہ ہم فانی ہونے کی وجہ سے مر سکتے ہیں، اور ہم چونکہ مر سکتے ہیں ہم دوبارہ مسیح کے ساتھ زندہ ہو سکتے ہیں. اسی لیے بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب ہم اپنے منہ سے اقرار کریں کہ مسیح میری خاطر مرا اور زندہ کیا گیا تو ہم جو ہے وہ نجات پاتے ہیں. جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم اپنے اس پرانے شوہر سے آزاد ہو جاتے ہیں اور پھر ہم ہولی کمیونین کے لیے آ سکتے ہیں. That also means کہ بپتسمہ کس چیز کا نشان ہے؟ مسیح اور کلیسیا کا نکاح. آمین. بپتسمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسیح اور کلیسیا کا نکاح. کیونکہ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ تم جتنوں نے بپتسمہ لیا تم نے مسیح کو پہن لیا. کیا کیا؟ پہن لیا. تو دلہن جو ہوتی ہے اس کا نام جو ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹریڈیشن جو پرانے کلیسیاؤں میں تھی کہ بپتسمہ کے موقع پر نام بدل دیتے تھے، تو وہ کیا تھا؟ ریزن کیا تھا؟ اس کے پیچھے یہی ریزن تھے. آپ کو پتہ ہے کہ دلہن جو ہوتی ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ نکاح کے بعد بدل جاتا ہے. اس کا سر نیم جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. وہ پہلے اپنے باپ کے وہ اس میں ہوتی تھی کمانڈ میں، اب وہ جو ہے وہ شوہر کی ہو گئی اور اس کا نام جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا. اور یہی ریزن ہے کہ ہم بپتسمہ جب لیتے ہیں تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے. اور جیسے شادی کے بعد میاں اور بیوی جو ہیں وہ ایک بدن ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہولی کمیونین جو ہے وہ کلیسیا اور مسیح کا ملاپ ہے. آمین. آمین. ہولی کمیونین جو ہے وہ کلیسیا اور مسیح کا ایک بدن ہے، کیونکہ ہم مسیح کے خون کو اپنے خون کا حصہ اور اس کے بدن کو اپنے بدن کا حصہ بنا رہے ہیں. اور ایک بچہ جو ہے اس کے لیے شادی نہیں ہے. A child is not supposed to be married، کیونکہ اس کے لیے ریکوائرڈ یہ چیز نہیں ہے. بچے کے لیے بلیسنگ فرق ہے اور بڑے کے لیے بلیسنگ فرق ہے. شادی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کنسنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کس چیز کی؟ کنسنٹ کی، رضامندی کی. ٹھیک ہے. اور جب تک آپ کنسنٹ نہیں کرتے، جب تک آپ ہاں نہیں کرتے، اور ہاں کون کرتا ہے؟ کس سے پوچھا جاتا ہے؟ دلہن سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو میری دس. ٹھیک ہے. تو دلہن جب تک ہاں نہیں کرتی، عورت جب تک ہاں نہیں کرتی، تب تک وہ شادی جو ہے وہ ٹیک پلیس نہیں ہو سکتی. اسی طرح جب تک کلیسیا جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں کنسنٹ میں جو ہے وہ موت کے نشان میں سے گزر کر مسیح کے ساتھ جڑ جانے کا اقرار نہیں کرتی، تب تک ہولی کمیونین نہیں. پرابلم کہاں پر آئی؟ جب ڈینومینیشنز نے اور کلیسیاؤں نے بچوں کو بپتسمہ دینا شروع کر دیا. بچوں کا بپتسمہ ایسے ہی ہے جیسے چائلڈ میرج ہے. بچوں کا بپتسمہ ایسے ہی ہے کہ when you take a child and you ask them to do things which are not supposed to be for the kids. ٹھیک ہے نا. سو بپتسمہ بچے کے لیے نہیں ہے، بچے کے لیے کیا ہے؟ بلیسنگ ہے. بچے کے لیے کووننٹ ہے، بچے کے لیے پریئر ہے، بچے کے لیے مخصوصیت ہے. بپتسمہ جو ہے وہ ایڈلٹس کے لیے ہے، کیونکہ بپتسمہ جو ہے وہ مسیح اور کلیسیا کی شادی کا نشان ہے. اور اس کا فائدہ اب کیا ہے؟ اس ہولی کمیونین کو لینے کا فائدہ کیا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب جب اس کو لائق طور پر لیں گے، اگر ہم نالائق طور پر لیں گے تو اس کا نقصان ہے، لیکن لائق طور پر لیں گے تو اس کا فائدہ ہے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب، بک آف ریویلیشن چیپٹر 22 اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے کہ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس کے شہر کے سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا. اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں
پھلتا تھا اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی. پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا. سو کیا ہے کہ اس زندگی کے درخت میں سے لینے کی کیا ہمیں برکت ملتی ہے کہ ہر مہینے میں ہم پلتے ہیں. ہمیں فائنینشیل، پرسنل، فزیکل، اسپرچل ہر طرح کی برکت جو ہے وہ ملے گی اور اس سے ہمیں شفا جو ہے وہ ملے گی. خدا کی بادشاہی کے کام ہماری زندگی میں ظاہر ہوں گے. اور آخرت میں ہمیں کیا ملے گا؟ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 52 آیت 53 آیت 53 ورس. Gospel of John chapter 6 verse 53. لکھا ہے کہ یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں ہے. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کر دوں گا. ہم اس کی موت کا اظہار کرتے ہیں لیکن ایکچوئل میں ہم کس چیز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی کا. کیونکہ اس کے مرنے سے ہم نے ہمیشہ کی زندگی پائی ہے. جب ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کا خون پیتے ہیں تو زندگی میں چلتے ہیں. اگر نہ پئیں گے تو پھر زندگی نہیں ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ جو کھاتا ہے اور پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے. اور آخری دن خداوند کیا کرے گا؟ آخری دن ہمیں خداوند زندہ کر دے گا. اور جب ہم زندہ کیے جائیں گے تو ہمارے پاس کون سا بدن ہوگا؟ ہمارے پاس کون سا بدن ہوگا؟ جلالی بدن ہوگا. وہ جو پالوس رسول نے کہی تھی کہ مجھے اس موت کے بدن سے کون چھڑائے گا، وہ چیز ہمارے اندر سے ختم کر دی جائے گی اور ہم ہمیشہ کے لیے خداوند یسوع مسیح میں شامل ہوں گے. اسی لیے ہولی کمیونین لینا ضروری ہے. ایک شخص جو گناہ گار ہے وہ یہ نہ کہے کہ چونکہ پادری صاحب نے مجھے کہہ دیا کہ میں نہیں لے سکتا تو بہتر یہ ہے کہ میں نہ لوں. اس کے لیے خداوند کا کیا حکم ہے کہ جاؤ اور جا کر بپتسمہ لو. ہاللیلویا. جاؤ اور اپنی زندگی خداوند کو دے دو تاکہ تم آؤ اور خداوند کے میز میں شامل ہو جاؤ، تاکہ تم کیا کرو؟ ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو جاؤ. کیونکہ لکھا ہے کہ جو اس کو کھاتا اور پیتا ہے اس سے میں آخری دن پھر زندہ کروں گا. دیٹ مینس کہ جو اس میز میں شامل نہیں ہے وہ آخری دن زندہ نہیں کیا جائے گا. دیٹ مینس کہ وہ نہیں کیا جائے گا. اس لیے ضروری ہے. اور لکھا ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں. کیسے؟ کیونکہ یہ کھانے سے، یہ لینے سے مسیح ہمارے اندر ہے. آمین. مسیح ہمارے اندر ہے. اور جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا، میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا. جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے. کیسے؟ کہ جب ہم اس کو لیتے ہیں ہم مسیح کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں. جب مسیح کو لیتے ہیں تو ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ باپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور باپ کیا دیتا ہے؟ زندگی. The only way you can connect to the Father, Heavenly Father, باپ is through Jesus Christ and through His table. اس لیے داؤد بادشاہ نے جب یہ ویژن دیکھا تھا اس نے کہا کہ تو میرے آگے دسترخوان بچھا، تو نے میرے آگے ٹیبل بچھایا، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. داؤد بادشاہ نے وہ ویژن دیکھا. مسیح جو کہ داؤد بادشاہ کی تصویر ہے اس نے اس چیز کو ہمارے لیے پورا کیا اور ہم خداوند یسوع مسیح میں اس بدن اور خون کے نشان میں شامل ہوتے ہیں. اسی لیے یہ ضروری ہے. اور نئے عہد میں there are certain things جو کہ بہت سارے لوگ، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی بلیو کرتے ہیں نا کہ کچھ بھی نہیں چینج ہوا. نہیں، بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. پرانے عہد نامہ سے نئے عہد نامہ میں آتے ہوئے تبدیل ہوئی ہیں، چینج ہوئی ہیں. ان میں سے بہت ساری چیزیں موقوف ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں نئی سٹارٹ ہوئی ہیں. اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہولی کمیونین اب نئے عہد نامہ میں ہمارے لیے، جو چیز پرانے عہد نامہ میں صرف ایک نشان تھی، ہمارے لیے وہ ایک ریئلٹی بن گئی ہے. جو چیز ملک صدق نے پیش کی تھی وہ ہمارے لیے فلفلمنٹ کے طور پر مسیح جو کہ ملک صدق کے طریقہ کا کائن ہے اس نے ہمیں دیا. God bless you. God bless you.